whatever the law of blasphemy is not applicable on non-Muslims. Is not applicable on Jews and Christians and other non-Muslims, minorities. It is just to be dealt with Muslims. That I was never a consultant or advisor to General Zia-ul-Haq, the president who made the law of blasphemy in 80s. I had never been a member of his cabinet. I was never a member of the parliament in his days. He invited me, offered me to be federal minister for 3 times. I refused, and I never joined his dictatorial rule. And the way he was formulating the Sharia law, I was totally against it. And this law needs a lot of reforms and amendments. And I do not support this law as it is being practiced in Pakistan. I am against all this practice. And any law which can be misused against the minorities, against the Christian girls or people or the weaker sections, I have been opposing these kind of laws and procedures. I will oppose. And if any injustice is done to that Christian girl, I would be the first person to go to Pakistan to fight for her right and to save her life. I oppose any kind of law which is unjust law. Another question about minorities, because apparently Christians in particular are very worried in Pakistan these days. Do you support capital punishment for insulting the Prophet? This law, the capital punishment for insulting the Prophet, this is common not only for Prophet Muhammad. The same is law for Jesus Christ in Pakistan, and same is for Moses and all prophets and messengers. Same is for Torah and Bible and Quran. I want to save them, to bring back to normal life, and I want to create an atmosphere of tolerance, mutual understanding, a culture of dialogue, and tolerating the religions. All religions and culture may live together in a peaceful atmosphere, and the human dignity and the values of all religions may be respected, and the freedom of expression should be given to everybody, and difference of religion and culture should be respected. Human rights should be respected. Democracy should be respected. تو میں اس لیے تعدیث نعمت کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قانون تحفظ حرمت رسالت کا، ناموس رسالت کا 295C، یہ جو قانون بنا اس ملک میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ یہ کس کی کوشش سے بنا تھا. یہ قانون بنوایا ہی میں نے تھا. یہ بات میں ابتداً تحدیث نعمت کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں، اس میں کہ کئی علماء کرام ایسے ہیں، ہمارے احباب، ہم سے محبت کرنے والے، منہاج القرآن علماء کونسل سے منسلک کئی اساتذہ، کئی طلباء، جن کو آج سے 25-26 سال پہلے کی بعض تاریخی واقعات کا جو پاکستان میں ہوئے، ان کا بہت زیادہ ادراک، بہت زیادہ یاداشت نہیں ہے، جو بہت جوان ہیں. یعنی اگر 25-26 سال پرانی بات میں کر رہا ہوں تو کئی ایسے ہیں. عمر رسیدہ لوگوں کو علم ہے. ہماری نسبت یہ الزام گستاخی رسول کا یا گستاخان رسول کی حمایت کرنے کا یہ لگانا، میرا خیال ہے اس صدی کا اس سے بڑا جھوٹ اور تہمت اور بہتان اور کذب کوئی نہیں ہوگا. میں سٹینس یہ لے رہا تھا اور یہی قانون بنوایا. میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جو بھی گستاخی رسول کا مرتکب ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم، مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی ہو، یا مرد ہو یا عورت ہو، جو گستاخی رسول کا مرتکب ہو اس کی سزا قتل ہے. دوسری بات میں نے یہ موقف لی تھی کہ اسے جو ہر مرتد کے لیے توبہ کی اجازت ہے، استطابت ہوگی، مگر گستاخ رسول سے توبہ کا نہیں پوچھا جائے گا، اس کو اسٹیٹ اب قتل کر دیا جائے گا. کہ ایک شخص لڑ رہا ہے حرمت رسول کی عظمت کے لیے، ناموس رسول کے لیے، تاکہ گستاخی کے سارے راستے اور سب امکانات بند ہو جائیں، اور جو زبان کھولے، مسلمان ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کافر ہو یا مومن ہو یا مرد ہو یا عورت ہو، اسے کتے کی طرح سزا موت دے دی جائے.
پھر یہ ہوا، میں پورا واقعہ آپ کو بتا دوں، 1985 میں جب 18 گھنٹے کے دلائل میرے مکمل ہو گئے تو اس وقت جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی اور شورا تھی، تو 1986 ہو گیا، 87 چلتا رہا یہ عرصہ۔ انہوں نے یہ فائل، تو کچھ لوگ جنرل ضیاء الحق کو ملے جو ان کی شورا میں تھے، انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے، عدالت نے لکھ لیا فیصلہ، میرے دلائل ہو گئے ہیں بڑے مبسوط، اور عنقریب عدالت فیصلہ سنانے والی ہے، تو عدالت کے فیصلے سے قانون بنے گا تو آپ کو کوئی نہیں جائے گا کریڈٹ۔ انہوں نے کہا چونکہ آپ حدود آرڈیننس جاری کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، تو حدود میں آپ خود شامل کر لیں اور بطور آرڈیننس ایز این ایکٹ آف پارلیمنٹ، پارلیمنٹ کی طرف سے اس کو جاری کر دیں تو کریڈٹ آپ کو چلا جائے گا کہ آپ نے دین کی خدمت کی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ فیصلہ عدالت سے اناؤنس ہو، آپ اناؤنس کر دیں پارلیمنٹ کی طرف سے۔ تو تب جنرل ضیاء الحق صاحب نے عدالت کو آرڈر بھیجے کہ پوری فائل اور فیصلہ مجھے بھیج دیا جائے۔ انہوں نے منگوا لیا اور جو فیصلہ لکھا تھا اسے ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا دیا، اور اس طرح یہ قانون بنا پارلیمنٹ کے ذریعے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تحفظ حرمت رسالت اور ناموس رسالت کا قانون جو توہین رسالت کے باب میں 295C، یہ صرف اور صرف آپ کے اس خادم اور آپ کے بھائی کے ذریعے اللہ نے بنوایا ہے، اس میں کسی اور کا کنٹریبیوشن نہیں ہے۔